औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान फ़ैज़ा नकवी। इस दुआ के साथ कि जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला की बेशुमार रहमतों बरकतों उसकी मोहब्बतों के साए में रहें। अल्लाह ताला आपको आपके सभी अपनों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सेहत और सलामती से रखे और खुशियों के साथ रखे। माह सफ़र का जो है आगाज़ हो चुका हुआ है ऑलरेडी, और हम अयाम अज़ा जो है वो भी साथ साथ हमारे चल रहे हैं। इसी मुनासबत से जो है हम मुख्तलिफ पहलुओं की ज़िंदगी के गौर कर रहे हैं, जिनमें एक अहम तरीन पहलू जो है वो पहलू है कि हम ये जानें कि इन अयाम अज़ा से हम क्या हासिल कर रहे हैं और हमें क्या हासिल करना चाहिए। क्या हम इन अयाम में, क्या अभी जो पिछला माह मुहर्रम हमारा गुजर चुका है उसमें और इस महीने में जिसमें हम दाखिल हो चुके हैं, जो कि अयाम सफ़र जो हैं वो चल रहे हैं, क्या हमारा इखलाक, क्या हमारा किरदार, क्या हमारा ईमान, या क्या हमारे अमाल, क्या हमारी ज़िम्मेदारियाँ जो अंजाम करने के तरीके हैं उनमें कोई बेहतरी आई है या नहीं आई है। अगर तो नहीं आई तो फिर अभी भी हमारे पास अयाम अज़ा का वक़्त मौजूद है और हम मजालिस से सीख भी रहे हैं और उनके ज़रिए अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं, और इमाम हुसैन के जो अहदाफ हैं उनसे कनेक्ट होने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो फिर हमें और ज़्यादा कोशिश करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये हमारी ज़िंदगियों के लिए बहुत अहम है कि अगर हम अयाम अज़ा से गुज़रें और हमारी ज़िंदगियों में कोई बदलाव ना आए और हम पहले से बेहतर जो है शियाने हैदर करार बनकर जो है मैदान अमल में ना मौजूद हों, तो इन अयाम अज़ा का हमारे लिए जो होना है वो बेसूद है। क्योंकि इन अयाम अज़ा का असली हदफ ही यही है कि हम इस काबिल हो सकें कि हम अपने इमाम वक्त को जो है सर्व कर सके, उनके काम आ सके, उनके नासिर बन सके। इसी मुनासबत से जो आज हमने मौजू चुना है वो है कि हम रिविजिट करें अपनी उन तारीफों को जो हम अपनी ज़िंदगियों में शुरू से सुनते आए हैं, देखते आए हैं और हर रोज़ जो है करते हैं। उसमें आज हम देखेंगे कि जो शिया के मायने क्या हैं। एक शिया के मायने और मफ़हूम हम खुद समझते हैं कि मसलन मैं शिया हूँ और मैं ऐसा हूँ और बड़ा अच्छा हूँ, या मैं इन मायनों में शिया हूँ। एक वो है जो दुनिया हमें बहैसियत शिया के मायनों में देखती है, और एक वो निगाह है जो अतहार अलैहिस्सलाम जो है वो देखते हैं। तो हमें आज देखने की ज़रूरत है कि आइमा अतहार अलैहिस्सलाम की निगाह में शिया कौन होता है, और हम जिस तरह अपने आप को शिया समझते हैं या दुनिया जिस तरीके से जिस नाम से हमें पहचानती है, उन तीनों चीज़ों में क्या फ़र्क है। इसी मुनासबत से हमसे बात करने के लिए हमने मदऊ किया है, जो है हमारे साथ हैं बहुत ही मोहतरम गेस्ट मौलाना सैयद कुमैल नकवी साहब इस्लामाबाद से हमारे साथ शामिल हुए हैं। इस मुनासबत से इस मौजू पर बात करने के लिए हम सबसे पहले उनको जो है अयाम की ताज़ियत पेश करेंगे और उसके बाद खुशामदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में, और उनके बेहद ममनून और मशकूर हैं कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और हमारे साथ इस मौजू पर डिस्कशन के लिए शामिल हुए। अस्सलाम वालेकुम मौलाना सैयद कुमैल नकवी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ शामिल हुए। अब मैं अपने मौजू की जानिब बढ़ूंगी और मैं ये जानना चाहूंगी, पहले तो ये बताइए कि हम जिस तारीफ की तरफ बढ़ रहे हैं कि आयमा अतहार की निगाह में शिया होता कौन है, शिया है कौन, और जो हम समझते हैं ये जिन नामों जिस पहचान से दुनिया हमें पहचानती है, क्या अहमियत है इस पहचान की शनाख्त होने की कि मसलन आयमा अतहार शिया किसको समझ रहे हैं, मैं खुद अपने आप को जिस अंदाज से शिया समझ रहा हूँ वो कैसा हूँ, और जिस निगाह से दुनिया मुझे देख रही है, इन तीनों में जो कनेक्शन है वो क्या है, उसकी क्या अहमियत है और इस शनाख्त होना क्यों जरूरी है। फिर हम बढ़ेंगे कि इस बात पर कि आयमा की निगाह में जो है शिया। जी वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके तवसत से मैं भी तमाम अज़ादारान सैयद शुहदा को जो इस वक्त दुनिया में कहीं भी अज़ादारी में मसरूफ़ हैं उनको भी ताज़ियत और तज़कियत अर्ज़ करता हूँ और साथ ही दुआ गो हूँ परवरदिगार की बारगाह में कि बिहक़ के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तमाम अज़ादारान सैयद शुहदा को अपनी हिफ्ज़ व अमान में महफूज फरमाए। एक बहुत ही अहम और दकीक मौजू, बल्कि यूँ कह लीजिए कि एक फरामोश शुदा मौजू, जिसको अ, सिरे से ही निगलेक्ट कर दिया गया, जिसको नज़रअंदाज कर दिया गया। और उस मौजू की तरफ अगर हम देखें तो इज्तमाही तौर पे भी और इनफरादी तौर पे भी उम्मत मुस्लिमा की और बिलखुसूस पैरवान अमीरुल मोमिनीन की उस कदर तवज्जो नहीं रही जिस कदर ये
موضوع اور یہ ٹاپک اہمیت کا حامل تھا۔ آپ نے بہت خوبصورت بات کی کہ شیعہ ہونے کی مختلف پرسیپشنز موجود ہیں، مختلف شیعہ کا امیج موجود ہے۔ ایک وہ امیج ہے جو میرے اور آپ کے ذہن میں من حیث الشیعہ، شیعہ ہونے کی حیثیت سے میں بھی الحمدللہ شیعہ ہوں، آپ بھی پیروان امیر المومنین میں ہیں، آپ بھی اپنے تشیع کے حوالے سے ایک امیج رکھتی ہیں، میں بھی اپنے تشیع کے حوالے سے ایک سوچ رکھتا ہوں۔ اور ایک وہ ہمارا تشیع ہے یا ہماری پہچان ہے یا شیعہ کی ایک وہ شناخت ہے جو پوری دنیا کے اندر موجود ہے، جو عالم اسلام کے دیگر مسالک و مکاتب ہمیں جس نظر سے دیکھتے ہیں، یا اگر آپ دیکھیں تو جنرلی پوری دنیا شیعہ کو جس نظر سے دیکھتی ہے، کیونکہ شیعہ اس وقت وہ مذہب ہے دنیا کا جس کو ہم بڑی آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ شیعہ ہیڈ لائنز میں ہے دنیا کی۔ اب شیعہ کسی گلی اور محلے کا مذہب اور مکتب نہیں ہے، بلکہ دنیا کی لیڈنگ ہیڈ لائنز کے اندر شیعہ کا تذکرہ، شیعہ کی لیڈرشپ کا تذکرہ موجود ہے۔ اب یہ دو امیجز ہو گئی، دو نظر ہو گئی، دو قسم کے جو ہے وہ رویے ہو گئے، اور تیسرا اور اہم ترین جو امیج ہے یا جو شخصیت ہے شیعہ کی، وہ ہے جو ائمہ معصومین علیہ السلام کی نظر میں ہے۔ اب جہاں پر ہم ان تین چیزوں کو دیکھیں تو میں اپنی گفتگو اور آپ کے سوال کے جواب میں سب سے پہلے یہ عرض کر دوں کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو ہمارے ذہن میں تصور ہے وہ تصور حقیقت سے دور ہوتا ہے اور ایک خیالی تصور ہے۔ مثلا میں آپ کو یہی ایک مثال دوں کہ آپ ایک جگہ پر بیٹھ کر اس طرح مجھ سے رابطے میں ہیں اور ہم کنیکٹڈ ہیں اور یہ اس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں، میں ایک علاقے اور ایک شہر میں موجود ہوں، ممکن ہے آپ کبھی اس شہر میں نہ آئی ہو، آپ کو کبھی تشریف لانے کا موقع نہ ملا ہو، لیکن آپ نے سن رکھا ہے اس شہر میں، تو آپ کے ذہن میں ایک تصویر موجود ہے اس شہر کی۔ مثلا میں اسلام آباد میں موجود ہوں، آپ کے ذہن میں اسلام آباد کی ایک تصویر موجود ہے، ایک امیج موجود ہے جس کو ہم خیالی تصویر کہتے ہیں۔ لیکن جس دن آپ یہاں تشریف لائیں مثلا یا کسی اور جگہ پہ جہاں آپ نہیں گئیں پہلے اور پہلی دفعہ وہاں تشریف لے جائیں، تو آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے اور آپ یہ تجربہ کرتی ہیں کہ وہ جو امیج میرے ذہن میں تھی، جو لوگوں کی باتوں کے ذریعے میرے ذہن میں بنی تھی، وہ جیسی میں پہلا قدم اور پہلا اسٹیپ رکھتی ہوں اس شہر کے اندر تو وہ امیج یکسر تبدیل ہو جاتی ہے۔ جیسے کربلا بہت سارے لوگ زیارات کے لیے ابھی تک نہیں گئے، اللہ تعالیٰ سب کو زیارت کربلا کے لیے لے جائے۔ جو پہلی دفعہ جاتے ہیں ان کے ذہن میں کربلا کا ایک نقشہ ہوتا ہے، ایک تصویر ہوتی ہے، لیکن جب ہمارا بات تو جی جی، آپ کنٹینیو رکھیے۔ جب کربلا کی سرزمین پر قدم رکھتے ہیں، پہلی دفعہ کربلا جاتے ہیں، اس وقت آپ کو جو ایک ذہن میں کربلا کا ایک نقشہ، ایک تصویر آپ کی موجود ہوتی ہے، وہ آپ یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ وہ یکسر تبدیل ہو جاتی ہے، وہ خیالی تصویر ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہے، ایک تشیع جو ہمارے ذہنوں میں موجود ہے، ممکن ہے، بہت امکان ہے اس بات کا، پاسبلٹی ہے موجود کہ وہ حقیقی تشیع سے دور ہو۔ اور اس کے اوپر دلیل کے طور پہ میں آپ کو امام حسین علیہ السلام کا ایک واقعہ عرض کروں کہ ایک شخص آیا اور اس نے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آ کر یہ عرض کیا کہ یبن رسول اللہ انا من شیعتکم، یا رسول اللہ کے فرزند، اے رسول اللہ کے بیٹے، اے فرزند رسول، میں آپ کی شیعوں میں سے ہوں۔ تو امام علیہ السلام نے فوراً یہ فرمایا اتق اللہ، اللہ سے ڈر، اللہ کا خوف کھا، تو نے بہت بڑا دعویٰ کیا، تو یہ نہ کہہ کہ انا من شیعتکم، بلکہ تو یہ کہ انا من محبیکم، میں آپ کا چاہنے والا ہوں۔ تو ہمارا چاہنے والا تو ہے، ہم سے محبت رکھنے والا تو ہے، لیکن جو شیعہ ہوتا ہے حسین ابن علی کا، وہ ایک الگ درجہ ہے، وہ ایک الگ مقام ہے، اور تم اس مقام اور اس درجے سے بہت دور ہے۔ اور پھر امام علیہ السلام نے وہ صفات بیان کی جو ایک شیعہ کے اندر صفات ہونی چاہیے۔ تو جہاں آپ نے یہ سوال جو ہے وہ پیش کیا اور فرمایا کہ ایک امیج ہمارے ذہنوں میں، ایک لوگ دنیا کے ذہن میں اور ایک آئمہ کی نظر میں، تو واضح طور پہ ایسا آئمہ کے زمانے میں بھی تھا اور آج بھی ایسا ہی ہے کہ جو آئمہ جس طرح کا شیعہ جس کو آئمہ سمجھتے ہیں، اس کی ایک خصوصیات و کمالات و صفات بہت مختلف ہے، اور ہم نے جو شیعہ کا ایک امیج بنایا ہوا ہے، یا عام طور پہ لوگوں میں جو ایک شیعہ کا امیج بنا ہوا ہے بہت مختلف۔ مثلا آپ کا ایک عام تاثر شیعوں کے بارے میں یہ ہے کہ شیعہ وہ ہوتے ہیں جو کالے کپڑے پہنتے ہیں، مثلا شیعہ وہ ہوتے ہیں جو عزاداری کرتے ہیں محرم کے اندر، شیعہ وہ ہوتے ہیں جو روتے ہیں، مثلا جنرلی آپ لوگوں سے پوچھیں تو وہ یہ بات کریں گے۔ یا جہاں پر کچھ مسکنسیپشن ہے کچھ علاقوں میں ہے، تو وہاں پر کوئی ایسی اوٹ پٹانگ باتیں بھی لوگ کر دیتے ہیں کہ جی شیعہ ایسے ہوتے ہیں۔ جب ہم ائمہ علیہ السلام کی زبان سے سنتے ہیں کہ وہ شیعہ کس کو کہتے ہیں، تو ہمیں بالکل ایک مختلف قسم کی شخصیت ہمارے سامنے آتی ہے۔
اور یہاں پر میں آپ کی خدمت میں وہ مولانا روم کا واقعہ عرض کروں کہ مولانا روم نے اپنی مثنوی کے اندر وہ چند اشعار لکھے جن کو علامہ اقبال نے بھی اپنی مثنوی کے آغاز میں ذکر کیا کہ دی شیخ با چراغ ہمی گشت گرد شہر، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک بزرگ کو دیکھا جو دن کی روشنی میں چراغ لے کے پورے شہر میں کسی کو ڈھونڈ رہا تھا۔ تو ہم نے اسے پوچھا کہ کس کو ڈھونڈ رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں اپنی داستان کے رستم کو ڈھونڈ رہا ہوں، جو میری داستان کا رستم ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی وہ تو کہیں نہیں ملے گا جس کو آپ ڈھونڈ رہے ہیں، ہم بھی اسی کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو وہ بزرگ کہنے لگا کہ جو نہیں ملے گا میں اسی کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ اشعار ایسے لگتا ہے جیسے آئمہ کی زبانی ادا ہوں، جیسے آئمہ بیان فرما رہے ہیں۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ ہم جس کو ڈھونڈ رہے ہیں، جو ہمارے منظور نظر ہے، جو صفات ہم اپنے پیروکاروں میں دیکھنا چاہتے ہیں، وہ بہت ہی مختصر ہے یا بہت ہی کم ہے، اور جس کے اوپر نہج البلاغہ کے بہت سارے خطبے گواہ بھی ہیں کہ امام علیہ السلام اپنے اس بوڑھے شیعہ کو، اس بوڑھے صحابی کو ہمارے یاسر کی شہادت کے بعد یاد کرتے ہیں، آئینہ آئینہ عمار عمار کہاں چلے گئے؟ یا مالک اشتر کے موقع پہ امام علیہ السلام فرماتے اے پروردگار، جب علی کو مالک کی زیادہ ضرورت تھی تو نے مالک کو مجھ سے لے لیا۔ تو عزیز تو اسی طرح ہے ایسے ہی کہ بہت ساری صفات جو موجود ہوتی ہیں حقیقی شیعہ کے اندر، ان کے جاننے کا اور ان کے حاصل کرنے کا راستہ اور طریقہ یہی ہے کہ ہم امام شیعہ سے پوچھیں کہ مولا آپ ہمیں کیسا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور میں آپ کے اس سوال کے جواب کو اس بات پہ کنکلوڈ کرتا ہوں کہ جیسے امیر المومنین جیسی ہستی، جس ہستی کے بارے میں رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ جہاں علی ہوگا وہیں حق ہوگا، جہاں حق ہوگا وہیں علی ہوگا، وہ امیر المومنین کیا فرماتے ہیں؟ پروردگار، میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا رب ہے، اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ جیسا مجھے چاہیے تھا تو ویسا ہی پروردگار ہے، کیا میں بھی ویسا ہی بندہ ہوں جیسا تجھے چاہیے تھا؟ تو یہاں پہ یہ ہم عرض کر سکتے ہیں، یا امیر المومنین، اے ائمہ معصومین علیہ السلام، یا حسین ابن علی، جیسے امام ہمیں چاہیے تھے آپ ویسے ہی امام ہیں۔ کیا ہم بھی ویسے ہی شیعہ ہیں جیسے آپ کو چاہیے تھے؟ کیا ہمارے اندر وہ کوالٹیز موجود ہیں، وہ خصوصیات موجود ہیں، وہ صفات موجود ہیں؟ تو یہاں پر ایک سوال ہمیں بھی ائمہ کے سامنے رکھنا چاہیے تاکہ ہمیں ان کی زبانی یہ معلوم ہو کہ ہمیں ہمارا امام کس پوزیشن پر اور کن حالات اور کن صفات کے ساتھ دیکھنا چاہیے۔ جی بالکل، بہت خوبصورت آپ نے بیان کیا۔ میں یہاں پہ یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ آپ نے صفات کی بات کی کہ وہ کون سی، پھر اس کے اوپر ہم بلڈ کریں گے تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ ہم غلطی کہاں پر کر رہے ہیں بحیثیت شیعہ، کہ وہ صفات کون سی ہیں جو ہمیں واقعتاً شیعہ بناتی ہیں، جو امام معصومین کی نگاہ میں ہیں، اور ہم کیوں غلطی کرتے ہیں اور کہاں غلطی کرتے ہیں۔ اس پہ میں چاہوں گی کہ آپ روشنی ڈالیں، کیونکہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ وہ ہم چیزیں ضرور مینشن کریں جو ہونے سے رہ جاتی ہیں، اور جی تاکہ ان کے آئینے میں ہم اپنے آپ کو دیکھ سکیں۔ جی، بہت اہم اور ضروری سوال آپ نے پوچھا۔ معصومین علیہ السلام نے تقریباً تمام ائمہ نے وہ صفات بیان فرمائی ہیں جو صفات ضروری ہیں کسی بھی شیعہ کے لیے، کسی بھی پیروان امیر المومنین کے لیے۔ اور تمام ائمہ کی فرامین کے اندر اور ہماری بڑی کتابوں کے اندر وہ سارے موجود ہیں، سلسلے جن کے اندر یہ ساری صفات موجود ہیں۔ میں آپ کے سوال کا جواب پہلے اس فضیلت سے ذکر کروں جو امام صادق علیہ السلام نے شیعہ کی فضیلت بیان کی۔ امام علیہ السلام فرماتے ہو، حدیث امام علیہ السلام کی امام صادق علیہ السلام سے بھی منقول ہے، اور بعض جگہ پر امام زمانہ علیہ السلام سے بھی یہ دعا منقول ہے کہ امام نے دعائے قنوت میں یہ دعا کی، جو سید ابن طاؤس جنہوں نے مقتل لہوف کتاب لکھی، انہوں نے یہ بیمائی حدیث عماشی کا بھی موجود ہے جس میں امام صادق آتے ہیں شیعہ منا، شیعہ ہمارا جز ہے، خلق من فاضل طینتنا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مٹی سے خلق فرمایا ہے جو مٹی معصومین اور ائمہ کی خل بچ گئی تھی۔ امام علیہ السلام نے صفات شروع کی، امام نے فرمایا اس کی صفات اور خصوصیات یہ ہیں، ہمارا شیعہ وہ ہماری خوشی کا ہے اور ہمارے غم میں غمگین ہوتا ہے، یسرہم ما یسرنا اذا ارادنا۔ امام پھر فرماتے ہیں ان خصوصیات کو بیان کر کے کہ جو بھی ارادہ رکھتا ہے ہم تک پہنچنے کا، جو بھی یہ چاہے کہ وہ ائمہ تک پہنچے، تو اس کو چاہیے کہ فلیقصدہم، وہ ہمارے شیعوں کا دامن پکڑ لے، وہ شیعوں کا ارادہ کرے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا حقیقی ہمارے لوگوں کو ہم تک پہنچا دیتا ہے۔ عزیزان محترم، آپ کی توسط سے میں تمام سننے والوں کو یہ خدمت میں عرض کرتا ہوں
کہ یہ کوئی کم فضیلت نہیں ہے جو ہمارے ہیں کہ شیعہ ہے. ہمیں اگر کوئی علاقے کوئی بڑا شخص اگر یہ کہہ دے کہ یہ میرے سے تعلق رکھتا ہے تو ہمارے لیے وہی کافی ہوتا ہے. ہمیں دنیا کی کوئی نعمت نہ ملے، ہم اس پہ خوش ہوتے ہیں کہ اس شخصیت نے کہا کہ یہ میرا اپنا ہے. اگر آپ کو معصوم علیہ السلام، اب اگر آپ کو آئمہ علیہ السلام، آپ کو عظیم ترین ہستیاں اولاد رسول کا تعلق ہم سے، تو اس سے بڑی کیا فضیلت. اور پھر یہ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں اور ہم میں غمگین ہوتے ہیں تو پھر یہ صفات ہے. اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ ہم تک پہنچے تو وہ ان کا ارادہ کرے. یہ شکر ادا کرتے رہیں تو شاید شکر ادا کرتے رہے اور اس کا بارگاہ میں خدمت میں اس کا جو ائمہ علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے اور بہت صورت احادیث ہیں. امام اسلام کی ایک آپ بتاؤں اصول کافی کے اندر بھی موجود ہے جلد نمبر 2 میں، اور خصال کتاب جو ہے اس کے اندر جلد نمبر 1 میں باب الخامس میں موجود ہے. یہ مفضل امام علیہ السلام کے ایک شاگرد ہیں، ان سے یہ روایت ہے اور ان کو امام علیہ السلام نے یہ فرمایا. امام صادق علیہ السلام امام یہ فرماتے ہیں انما شیعۃ جعفر من افا بطنہ وفرجہ واشتد جہادہ وعمل علیہ ورجا ثوابا وخاف عقابا فاذا رأیت اولئک شیعۃ جعفر. امام علیہ السلام فرما رہے ہیں اپنے اس شاگرد سے روایت کر رہا مفضل، وہ یہ کہتا ہے کہ امام فرما رہے ہیں بے شک جعفر کا شیعہ تو وہی ہے جس کا شکم حرم گاہ پاک رہے اور شدت کے ساتھ وہ اپنے نفس کے خلاف جہاد کرے، اپنے اعمال اپنے خالق اپنے پروردگار اپنے رب کی خوشنودی کے لیے انجام دے اور اس سے ثواب کی امید بھی رکھے اور ساتھ ہی اپنے رب سے عذاب سے ڈرے بھی، اپنے رب کے عذاب سے خوف میں بھی ہو. امام فرماتے ہیں کہ جب بھی تمہیں ان خصوصیات کا حامل کوئی شخص مل جائے جان لو کہ یہ جعفر صادق کا شیعہ. یہ امام علیہ السلام نے فرمایا. اسی طرح آپ کی خدمت میں اور بھی احادیث عرض کروں. امیر المومنین کی بہت ساری احادیث ہیں جس میں امام علیہ السلام نے فرمایا. اسی طرح امام باقر علیہ السلام نے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی روایات ہیں. امام رضا علیہ السلام کی میں حدیث آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں جو صفات الشیعہ نامی ایک کتاب کے اندر موجود ہے. امام علیہ السلام فرماتے ہیں شیعۃ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویحجون بیت الحرام ویصومون شہر رمضان ویوالون اہل البیت ویتبرؤون من اعدائہم اولئک اہل الایمان والتقی واہل الورع. امام فرماتے ہیں ہمارے شیعہ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، خانہ خدا کا حج کرتے ہیں، ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھتے ہیں، اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں اور دشمنان اہل بیت سے دور اور بیزار. امام مزید فرماتے ہیں یہ لوگ اہل ایمان ہیں، وہ اہل تقوی ہیں اور صاحب ورع و پرہیزگاری ہیں. یعنی صرف تقوی کی ہی درجے پر نہیں ہے بلکہ تقوی سے بھی ایک سپرلیٹو ڈگری ہے تقوی کی جس کو ہم ورع کہتے ہیں. یعنی انسان ان کاموں سے بھی دور رہے جن کاموں میں انسان کو شک ہو کہ آیا یہ جائز ہوگا یا ناجائز ہوگا. تقوی سے تو مراد یہ کہ انسان کسی بھی حرام کام کی طرف نہ جائے. لیکن ورع وہ مقام ہے کہ اگر انسان کو کسی چیز میں شک بھی ہو جائے کہ شاید اس کام کے کرنے سے خدا ناراض ہو، بظاہر وہ حرام نہ ہو لیکن انسان اس کو بھی چھوڑ دے. امام فرماتے ہیں ہمارا شیعہ اس بات پر اس صفات کا حامل ہوتا ہے. مزید امام فرماتے ہیں جس نے شیعوں کی بات کو رد کیا اس نے اللہ کی بات کو رد کر دیا. یعنی کیا مراد اس سے کہ شیعہ دین الہی کے اتنے پابند ہوتے ہیں کہ جس نے ان کی بات کو رد کیا گویا وہ اللہ کی بات کو رد کر رہا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی بات کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کرتے. وہ قرآن کی بات کے علاوہ، رسول کی بات کے علاوہ، وہ شریعت کی بات کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کرتے. پھر امام نے مزید فرمایا کہ جس نے ان پر تانا زنی کی، جس نے ان کو تانا دیا، تکلیف پہنچائی، زبانی طور پہ ان کو تکلیف پہنچائی، اذیت پہنچائی، ان کو گالم گلوچ کیا، ان کے ساتھ سب و شتم کیا، تو اس نے گویا خدا کے اوپر تانا. بہت بڑا مقام ہے شیعہ کے اوپر تانا زنی کرنے والا خدا پر تانا زنی کر رہا ہے. امام خود وجہ بیان فرما رہے ہیں کیوں ایسا کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے. امام فرماتے کیونکہ یہ اللہ کے حقیقی بندے اور سچے ولی ہیں. شیعہ تو وہ ہے کہ عبادت سچا ہو کہ اس کو اللہ کی اولیاء ہونے کا درجہ حاصل ہو جائے، اور وہ جو بات کرے وہ خدا کے علاوہ کسی کی مرضی کی اور رضا کی بات نہ کرے. وہ جب بولے اللہ کی مرضی کے لیے بولے، اگر وہ نہ بولے خاموش رہے تب بھی اللہ کی مرضی کی خاطر وہ خاموش رہے.
اس موقع پر بولے جب اس کا رب چاہتا ہے بولے، اس موقع پہ چپ رہے جب اس کا رب چاہتا ہے کہ وہ چپ رہے۔ اسی طرح کی دیگر صفات بھی موجود ہیں جو ائمہ علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ میں ایک اور حدیث آپ کی خدمت میں عرض کروں اس عنوان سے کہ جو آپ نے پہلا سوال بھی اٹھایا تھا کہ ایک یہ فرمایا کہ ایک وہ امیج ہے، ایک وہ تصور ہمارے ذہنوں میں شیعہ ہونے کا، اور ایک تصور جو ہے لوگوں کے ذہنوں میں، اور ایک تصور حقیقی تصور ہے۔ تو میں یہاں پر آپ کے سامنے ایک امام صادق علیہ السلام کی روایت کہ لوگوں کے ذہنوں میں شیعہ کا تصور ہے وہ بھی کتنا اہم ہے، اس حوالے سے امام علیہ السلام کی رہنمائی فرمائی کتاب ہے، اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ امام فرماتے ہیں شیعوں کونوا لنا زینا، ہمارے لیے عزت افزائی۔ اب آپ خود ملاحظہ فرمائیں کہ اس کا کے ساتھ ہے، یعنی کسی کے لیے یہ بنتا ہے یا کسی تھرڈ پرسن کے لیے انسان ذلت کا باعث بنتا ہے تو وہ لوگوں کی نظروں میں ہوتا ہے، یعنی لوگوں کے سامنے، پبلک کے سامنے، لوگوں کی موجودگی میں وہ ایسے اعمال انجام دیتا ہے، ایسی آپ کی آواز بہت زیادہ بلر ہو رہی کہ ہے۔ بزرگوں نامی کا باعث بنے۔ امام فرما رہے ہیں کہ ہمارے لیے آپ کی آواز بہت زیادہ جو ہے نا کٹ رہی ہے۔ اگر اسی حدیث کو تھوڑا دوبارہ آپ بیان فرما دیں، کیونکہ آپ کی آواز بہت زیادہ کٹ رہی ہے، اور جی جو اگر اسی حدیث کو آپ دوبارہ بیان کر دیں، کیونکہ آپ کی آواز بہت کٹ رہی ہے، تو شاید جی جی کچھ بہتر سمجھ میں میں آ کر سکے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا امام صادق علیہ السلام کی حدیث جو اعمال شیخ صدوق کتاب کے اندر موجود ہے، اور جس کا تعلق لوگوں کے ساتھ ہے کہ پبلک میں جو ایک شیعہ کا پرسیپشن ہے وہ کتنا اہم ہے، وہ کتنا ضروری ہے، یعنی انسان کتنا خیال رکھے اپنے امیج کا، من حیث شیعہ ہونے کی حیثیت سے پبلک کے سامنے، مسلمانوں کے سامنے۔ امام فرما رہے ہیں یا معاشیہ اے شیعوں کونوا لنا، ہمارے لیے باعث اور باعث بدر، یعنی امام فرما رہے ہیں کہ آپ کے اگر نہیں ہوں گے تو ہم پر اور اگر اعمال حسن ہوں گے، اچھے ہوں گے، نیکی کے اعمال و ثواب کے اعمال آپ انجام دیں گے تو لوگ اس کی وجہ سے نہ صرف آپ کی عزت کریں گے بلکہ ہماری عزت بھی کریں گے۔ لہٰذا لوگوں میں ہم یہ باعث ذلت مت بنو، باعث عزت بنو، ذلت کا باعث نہ بنو۔ امام فرماتے ہیں مزید کہ لوگوں سے اچھی باتیں کرو، فضول باتیں نہ کرو، اپنی زبان کی حفاظت کرو اور اسے فضول اور بیہودہ باتوں سے روکو، یعنی ایسی گفتگو نہ کرو، ایسی بات نہ کرو کہ جو بات آپ کی شخصیت کو بھی ڈاؤن گریڈ کر دے، خراب کر دے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی شخصیت کو خراب کرنا تو ایک چھوٹا پہلو ہے، بلکہ آپ کے امام کی شخصیت پر بھی سوال اٹھائے اور آپ کے امام کی شخصیت کو بھی خراب کرے۔ امام فرما رہے ہیں ایسی گفتگو کریں آپ، ایسی بات کریں، ایسا کلام آپ کریں کہ لوگ آپ کے کلام کی وجہ سے ہماری عزت کریں۔ ایک حدیث میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ اب یہاں پر میں اشارہ کرتا چلوں ایک نقطے کی طرف، ممکن ہے ہمارے بہت سارے جو دیکھنے والے سامعین ہیں، سننے والے ہیں، ہمارے جتنے بھی بینندگان ہیں، سامعین ہیں، آڈینس ہے، جو بھی ہے دیکھ رہے ہیں، ان کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو کہ یہ تو صاحب نے شاید بڑا میں ہمیں ڈال دی ہے، اور یہ کام تو بڑا لمبا ہے، ہمیں ان ساری کوالٹیز کو لسٹ کرنا پڑے گا، اس کے بعد پھر دیکھنا پڑے گا کون سی کوالٹیز ہمارے اندر ہے نہیں ہے، تو یہ تو بہت ساری ممکن ہے ان کو اپنے اندر اسٹیبلش کرنا، اپنی ذات میں پیدا کرنا مشکل۔ تو میں کے لیے ایک فارمولہ رکھ دوں امیر المومنین کی زبانی۔ امیر المومنین نے بھی 11 صفات بیان کی ہیں اپنے پیروکار کی، اپنے شیعہ کی، جو نہج البلاغہ کے اندر حکمت نمبر 289 میں موجود ہیں۔
وہ یہاں پہ میں بیان نہیں کر رہا، صرف اس کے آخر میں جو ایک جملہ ہے وہ عرض کر رہا ہوں۔ امام نے فرمایا ان تمام 11 صفات کو، کوالٹیز کو بیان کرنے کے بعد، کہ اگر ساری کی اپنے اندر پیر سکتے تو کم از کم جتنی تمہارے لیے ممکن اور پاسبل ہے وہ اپنے اندر پیدا کریں، کیونکہ اگر انسان ساری حاصل نہ کر سکے تو یہ بھی اچھی بات نہیں کہ ساری چھوڑ دے۔ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ والی بات ہے کہ کچھ نہ کچھ ہونا تو کچھ نہ ہونے سے بہتر ہے۔ تو اگر آپ یہ ساتھ اپنے اندر پیدا کرنا آپ کو مشکل لگتا ہے تو اس کے لیے فارمولا یا طریقہ یہ ہے کہ آپ جتنی کر سکتے ہیں وہ تو کریں، ایسا تو نہ کریں کہ ہر چیز چھوڑ دیں، کیونکہ اس طرح کی بالکل بہت ساری مثالیں موجود ہیں تاریخ کے اندر۔ بالکل۔ جی اچھا، یہاں میں ایک سوال اور بھی ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں آپ نے بہت خوبصورت انداز سے آئمہ کے اقوال سے جو ہے بتایا تھا کہ ہم بھی اپنی چیزوں کو ریفریش کریں۔ ساری سیٹنگز کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ کسی کو نہیں پتا، سب کچھ پتا ہی ہوتا ہے لیکن ریفریش ہو جاتی ہیں چیزیں۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو وہاں پر کیوں نہیں لا پا رہے، یعنی کچھ ذمہ داریاں جب کوئی چیز کی قیمت ہوتی ہے، دوسرے لفظوں میں اگر سادہ لفظوں میں کہوں کہ فرض کریں ہم شیعہ ہیں تو شیعہ ہونے کی ایک قیمت ہے، اس قیمت کا ایک تعلق ہے آپ کی ذمہ داری سے۔ میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آئمہ طاہر نے جو شیعہ کی، ظاہر ہے اتنا آپ مقام بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی عزت اور منزلت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے کہ آپ کو بحیثیت شیعہ اگر کوئی تانا دے رہا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے دیا جا رہا ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم پہ پھر اس مناسبت سے ذمہ داری کا جو بوجھ بنتا ہے وہ کیا بنتا ہے، اور کیا آپ بحیثیت ایک عالم دین اور بحیثیت جو معاشرے کا فرد ہونے کے آپ دیکھتے ہیں کہ کیا تشریحوں میں وہ ایسے افراد جنم لے رہے ہیں جو ان ذمہ داریوں، ان اہداف کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور ہم ایک جو ہے اپنے، کیونکہ یہ وقت امام سے بہت قریب ہے اور ہم سب کی کوشش یہی ہے کہ ہم زندہ ہوں یا مر جائیں اپنے وقت کے ساتھیوں میں شمار ہوں، ان کے ناصرین میں شمار ہوں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے اوور آل اگر ہم بحیثیت امت دیکھیں اور بحیثیت جو ہے فرد معاشرہ دیکھیں اور بحیثیت انڈیویجول دیکھیں کہ کیا وہ ذمہ داریاں ہیں جو عائد ہوتی ہیں آئمہ کی نگاہ پہ، جو ہم پہ بحیثیت شیعہ میرا کیا فرض ہے، مجھے کیا کرنا ہے جو میں اتنا قیمتی ہوں، اور کیا میں وہ کر رہا ہوں، اور اگر نہیں کر رہا ہوں تو کس وجہ سے نہیں کر پا رہا ہوں اور میں اس کو کیسے ٹیکل کروں۔ میں چاہوں گی کہ اس پہ تھوڑا سا آپ بیان فرمائیے۔ جی، بہت ہی اہم سوال پوچھا آپ نے۔ میں اس کے جواب میں مختصراً یہ عرض کروں کہ اگر ہم ایک لائن میں کہنا چاہیں کہ شیعہ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے، شیعہ کی ڈیفینیشن کیا ہے، تو پہلی بات تو یہ کہ شیعہ ذمہ دار انسان ہے، غیر ذمہ دار شیعہ نہیں ہو سکتا، بدعہد شیعہ نہیں ہو سکتا، لا تعلق شیعہ نہیں ہو سکتا۔ شیعہ ہمیشہ وہی ہوگا جو ذمہ دار ہوگا۔ اب یہ دیکھا جائے کہ شیعہ کی ذمہ داری سنگل لائن میں کیا ہے، ایک فریز میں، ایک سینٹینس میں دیکھا جائے کہ شیعہ کی ذمہ داری کیا ہے۔ شیعہ کی ذمہ داری وہی ہے جو امام حسین علیہ السلام حضرت مسلم بن عقیل بھیجتے ہوئے جو ان کے ذمہ داری سونپی، ان کے حوالے ذمہ داری کی تھی، وہی دنیا کے ہر شیعہ کی ذمہ داری ہے قیامت تک اور ظہور امام زمانہ علیہ السلام تک۔ وہ ذمہ داری یہ ہے کہ انسانوں کو اور امتوں کو طاغوتیت سے، طاغوت کی حکومت سے نجات دے کر امت کے نظام کے لیے آمادہ کرنا۔ یعنی شیعہ کی ذمہ داری یہ ہے کہ عالم اسلام اور عالم انسانیت کے ہر فرد کو اس حد تک شعور اور بیدار کر دینا، شعور اس کے اندر پیدا کر دینا، بیداری اس کر دینا کہ غیر الہی نظاموں سے بیزار ہو کر الہی نظام اور الہی حکومت کے لیے آمادہ ہو جائے۔ امام حسین علیہ السلام نے حضرت مسلم بن عقیل کو وصیت کی تھی، اور جس طرح آپ نے فرمایا کہ اس وقت جو ظہور امام کے نزدیک جو زمانہ ہوتا جا رہا ہے، اس وقت سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ اس وقت کا شیعہ تمام عالم اسلام کے اندر موجود مسلمانوں کو، تمام مکاتب فکر کو، بالخصوص تمام مکتب تشیع کے پیروکاروں کو، اور بالعموم تمام عالم کو، تمام بشریت کو اس بات پر عہد کرے کہ وہ امام زمانہ علیہ السلام کی الہی حکومت میں رہنے کے لیے آمادہ ہو۔ اور اس کے لیے کب آمادہ ہوں گے؟ جب وہ موجودہ ہر قسم کے غیر الہی سسٹم اور غیر الہی نظام سے بیزار ہو جائیں گے، اور وہ ان تمام نظاموں کو اپنی
निजात ज़रिया समझ लेंगे। एक सिंगल फ्रेज जिम्मेदारी मैं आपको कहता हूँ कि ये जिम्मेदारी है एक शिया होने की। अगर आप ये कहें कि इस वक्त ये जिम्मेदारी कौन अदा कर रहा है, तो जिस तरह हमने ये इंटरव्यू और ये बात हमारी गुफ्तगू शुरू हुई, और शुरू में आपने के सामने मैंने एक जुमला अर्ज किया कि तशय्यो वो मकतब है जो इस वक्त दुनिया की खबरों की हेडलाइंस में मौजूद है। क्या, आपसे मैं एक सवाल आपकी तवज्जुह से तमाम सुनने वालों के सामने रखता हूँ, क्या ये पोजीशन इस वक्त है तशय्यो की, क्या ये आज से पहले भी थी, आज से 50 साल पहले थी, आज से 100 साल पहले थी, या ये इस वक्त है? तो एक्चुअली 70 80 100 साल की ही तारीख को उठाकर देख लें तो तशय्यो इस तरह नुमाया मजहब नहीं था दुनिया के अंदर। ये तो इनकलाब इस्लामी के बाद इमाम को में उस बेशऊर के इनकलाब के इमाम यही फरमाया मुहर्रम और सफर का नतीजा है। ये इनकलाब बेदारी का नतीजा है जो मुहर्रम और सफर ने पैदा किया, और वो उस इनकलाब ने मकतब तशय्यो को और मकतब अहले बैत को दुनिया की सुर्खियों में लाखड़ा कर दिया, और दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटीज में रिट्यूट आखिरत है कि जालिम मुश्किलात के बावजूद इस वक्त उभर के सामने आ गए। तो ये पैगाम सारा वही करबला का पैगाम था, इमाम हुसैन की कुर्बानी थी, जिसने सिर्फ, अब आप देखें पूरी दुनिया के अंदर आप उठाकर देख लें, यमन के अंदर देख लें, इराक में देख लें, शाम में देख लें, आप कश्मीर के इस वक्त आप हालात देख लें, फलस्तीन में देख लें, इस वक्त जो मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, इस जुल्म के खिलाफ उनको ताकत देने वाली खड़े रखने वाली ताकत कौन सी है? वो तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत है, अज़ादारी इमाम हुसैन की। बिल्कुल। इमाम का जो कयाम था ताकत दी हुई है सब। इस वक्त जिम्मेदार शियों की ये है कि हम मौजूदा जमाने में तमाम लोगों को, अपने मकसद से ताल्लुक रखने वाले तमाम मुसलमानों को इमाम ज़माना की नुसरत के लिए करें, और नुसरत सिर्फ घर में बैठकर इमाम को याद करके और दो रकत नमाज पढ़कर या दुआ इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम पढ़कर नहीं नुसरत हो जाती, बल्कि नुसरत के लिए दुआ पढ़ के घर से निकलना पड़ता है, उठाना पड़ता है, कयाम करना पड़ता है। क्या कयाम करना है? आपने जवानों को अपने को अपने के अंदर आपको शऊर दे, हमने वो इम्मत के हुकूमत इमाम के लिए आमादा करना है। और कैसे आमादा करना है? मौजूदा जालिमीन से बारात करके आप बाहर निकलते हैं, यजीद मुर्दाबाद का नारा आप लगाते हैं, अरबईन का मौका है, अरबईन के ऊपर इस दफा इस कोविड की वजह से वो इज्तिमा नहीं हो सकता, लेकिन आप देखिए पूरी दुनिया के अंदर यजीदियत मुर्दाबाद के नारे लगाए जाते हैं। ये क्या है? यजीदियत, यजीद तो मर गया, मुर्दाबाद जा रहे हैं, ये दौर की मुर्दाबाद जा रहे हैं आप, तो हर जमाने का जालिम मुर्दाबाद है। और ये पैगाम किसने दिया? ये पैगाम हमें इमाम हुसैन ने दिया, जो बकौल अल्लामा इकबाल के निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शबीरी, यानी कि इस वक्त की जो जिम्मेदारी है हर आपकी मुसलमान आवाज की, बहुत और ज्यादा कट रही है। खुसूसी तौर पर शिया की, वो ये कि आज का शिया रस्म शबीरी अदा करे, रस्म अपनी उम्र। जी, आपकी थोड़ी सी अब आवाज ज्यादा आ कट रही है रही है। आपको? अगर अभी कुछ बेहतर है, लेकिन ये है कि बीच में बहुत ज्यादा वो ब्लर सी हो जाती है, सुनने में मुश्किल हो जाती है। आप कंटिन्यू रखें, और साथ में ये भी बताएं कि हम यानी देखिए, कोई भी आपने कयाम का जिक्र किया कि जिस तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो अज़ादारी है वो उम्मत में, मिल्लत में, कौम में, खुसूसन हमारे जो पूरी दुनिया में मुसलमान हैं, जिस तरह अगर हम नाइजीरिया की भी मिसाल लें, कश्मीर की जिस तरह आपने वजाहत की अभी, और इसी तरह यमन में और दूसरी जगहों में दुनिया में, ये सब उस तहरीक का नतीजा है जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने शुरू की। सो आज जो आम शिया है, जो अच्छे हालात में बैठा हुआ है, यानी जिसको कोई तकलीफ नहीं है बज़ाहिर, यानी सिवाय इसके कि अपने घर की रोटी रोजी कमानी है उसने और अपनी जिंदगी को लुक आफ्टर करना है, तो वो क्या रोल प्ले कर सकता है? क्योंकि एक तो वो है जो मुजाहिमत में हैं, जैसे कश्मीरी लोग हैं बेचारे, वो जुल्म का शिकार हैं, या फलस्तीनी हैं, या यमनी हैं, लेकिन वो तशय्यो जो घरों में बैठी है, जिनके इतने बड़े बड़े इश्यूज नहीं है कि उनके ऊपर जंगें मुसल्लत की जा रही हैं, या वो जंग के माहौल में बैठे हैं, वो कैसे उस लॉ को अपने अंदर जलाएं? क्योंकि वो जो मजाहिमत में है उनके अंदर तो वो लॉ अपने आप जलती है,
ایک تو سید الشہداء کے جو ایام ہیں ان سے، اور ایک جو ان کے اپنے جو حالات اور واقعات ہیں ان کی باعث. مگر جو ایک عام سکون سے بیٹھا ہوا شیعہ ہے وہ کیسے متحرک ہوگا، اس کے اندر کیسے وہ لو جلے گی، اور اس کو کیا کرنا چاہیے کہ جو وہ نہیں کر رہا آپ کے خیال سے یا آپ کی نگاہ سے، یا وہ کر رہا ہے. دونوں پوائنٹ سے میں چاہوں گی کہ اس کو بھی تھوڑا الیبوریٹ کیجیے. جی دیکھیں، بات تو یہ کہ جو بھی شیعہ ہے اور جو روح تشیع سے آگاہ ہے اور واقف ہے، اس کے لیے کوئی بھی زمین اور کوئی بھی زمانہ پرامن نہیں ہے، اس عنوان سے کہ اگر وہ خود مشکل میں نہیں ہے یا خود ظلم نہیں سہ رہا تو اس کا بھائی تو ظلم سہ رہا ہے. اور جو مکتب دین ہے، مکتب اسلام ہے، اس کی روح سے، رسول اللہ کی تعلیمات کی روح سے، اور امام حسین علیہ السلام کے فرامین کو جب آپ اٹھا کر دیکھیں تو اس کی روح سے اگر کوئی بھی شخص ان حالات کو دیکھ رہا ہے اور سمجھ رہا ہے تو اس کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ وہ قیام کرے. اب آپ نے یہ فرمایا کہ بعض لوگ اس سرزمین پر موجود ہیں، ان علاقوں میں جہاں پر عملی طور پہ مزاحمت کر رہے ہیں، لیکن بہت سارے دور ہیں، وہ عملی طور پہ مزاحمت نہیں کر سکتے، انہوں نے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے یہ عرض ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا، امام حسین علیہ السلام نے سفر کربلا کے دوران یہ فرمایا کہ جو کوئی بھی ظالم اور فاسق اور فاجر کو دیکھے جو ظلم و ستم کر رہا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کے خلاف قیام کرے، اپنی زبان کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے، اپنے اقدام کے ذریعے. اگر کسی جگہ پر کوئی انسان عملی طور پہ مزاحمت نہیں کر سکتا ظالم کے خلاف تو اپنی زبان تو استعمال کر سکتا ہے. آج آپ کے پاس سوشل میڈیا موجود ہے، آج آپ کے پاس الیکٹرانک میڈیا، تمام وسائل موجود ہیں. آپ کسی بھی علاقے سے بیٹھ کر اپنا پیغام دنیا کے کسی بھی حصے میں پہنچا سکتے ہیں. اور یہ جو آپ اپنا پیغام پہنچاتے ہیں یہ معمولی نہیں ہے، یہ بہت اہم ہے. آپ جب کسی دشمن کو للکار کر یہ کہتے ہیں کہ تو جس پہ ظلم کر رہا ہے، تو ظالم ہونے کی حیثیت سے جس مظلوم پہ ظلم کر رہے ہیں ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں، ایک تو آپ کا جو مظلوم بھائی ہے اس کو حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ میں تنہا نہیں ہوں، بلکہ میرا درد سمجھنے والے اور میرا درد رکھنے والے لوگ دنیا میں موجود ہیں. اور دوسرا، ظالم کو یہ پیغام پہنچ جاتا ہے کہ میں جو ظلم کر رہا ہوں تو ایسا نہیں کہ میرے ظلم سے لوگ واقف نہیں ہیں، آگاہ نہیں ہے، بلکہ میں جو ظلم کر رہا ہوں دنیا آگاہ ہو رہی ہے اور میرے لیے زمانہ تنگ ہو جائے گا. تو جو بھی جس جگہ پر بھی بیٹھا ہوا ہے، چاہے وہ اپنی ذاتی سفر کر رہا ہے، تعلیم ہے، کاروبار ہے، جو بھی کر رہا ہے، لیکن ہر ایک کے پاس مواقع موجود ہیں کہ وہ اس وقت اپنے ان لوگوں کے ساتھ تعاون کر سکیں، ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو سکیں، چاہے اپنے قلم کے ذریعے، اپنی تحریر کے ذریعے، اپنے مختلف قسم کے دام درم سفر کسی بھی عنوان سے جو وہ تعاون کر سکتے ہیں کسی بھی حوالے سے، تو وہ اپنا رول پلے کر سکتے ہیں. اور اگر کسی کے پاس ایسے حالات نہیں ہیں یا نارمل حالات ہیں جیسے آپ نے فرمایا، تو ان کا ایک بڑی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ اپنے نسلوں کی تعلیم و تربیت کریں اس پیٹرن کے اوپر جو پیٹرن امام زمانہ علیہ السلام چاہتے ہیں، وہ پیٹرن جو ہمارے امام دیکھنا چاہتے ہیں، جس پیٹرن کے اوپر ہمارے جوانوں کو امام دیکھنا چاہتے ہیں، ان تربیتی اصولوں پر اپنا کر اپنی تربیت کریں، اپنی خواتین کی تربیت کریں اور اپنے بچوں کی تربیت کریں. جی بالکل. بہت ہی خوبصورت ہے. یہاں پہ جو ابھی آپ نے تربیت کی بات کی اور جو ہے یہ بات کی کہ آواز اٹھائیں جس سے جو ہے ظالم کو معلوم چلے کہ یہ ظلم ہو رہا ہے. یہاں پہ میں یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ فکری طور پہ کیونکہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم بنیادی طور پہ پوری اگر ہم اپنی عوام کو اگر ملت پاکستان کو ہی دیکھیں تو ہم فکری طور پہ بہت مختلف ہیڈز میں ہیں. کوئی بہت اونچا سوچ رہا ہے، کوئی بہت نیچا دیکھ رہا ہے، کوئی بہت مڈل میں ہے، کوئی، اور اس وجہ سے لوگ نفرت کر جاتے ہیں اور دشمنی کے اوپر اتر آتے ہیں اور آپسی جو ڈفرینسز ہیں ان کو دشمنی کا رنگ دے دیتے ہیں. تو اس میں ایک تشیع کی یا ایک سے تعلق رکھنے والے مکتب سے تعلق رکھنے والے فرد کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے؟ وہ کس طریقے سے اس نفرت کو درست رخ دے اور اس کا درست رخ کیا ہو؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ہماری ذمہ داری ہے اور ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کون ہے کہ جو ہمارا دشمن ہے اور وہ کون ہے جو ہمارا مخالف ہے. ہم مخالف اور دشمن کو مکس اپ نہ کریں، ہم دشمن اور مخالف کو ملائیں نہ. ہم بعض اوقات دشمن کو دوست بنا لیتے ہیں اور بعض اوقات ہم مخالف کو دشمن بنا دیتے ہیں. بقول امام معصوم علیہ السلام کے المومن قیس، مومن ہوشیار ہوتا ہے. مومنین کا شیعہ کا ایک سب سے بڑا درس ہی دشمن شناسی ہے. مومن تو وہ ہے جو اپنے دشمن کو پہچانتا ہے. ہم سب سے پہلے جو آپ فرما رہی ہیں کہ یہ جو ایک ایشو بن جاتا ہے، ایک مسئلہ بن جاتا ہے اور ہم جھگڑے کی حد تک پہنچ جاتے ہیں، اس میں سب سے بڑی وجہ یہ کہ ہم نے دشمن شناسی کے
موضوع پر کام نہیں کیا. ہم دشمن کو پہچانیں گے تو ہم معلوم ہوگا کون ہمارا دشمن ہے کون ہمارا دشمن نہیں ہے. اور ہم اکثر اوقات جن کو اپنا دشمن بنائے بیٹھے ہیں وہ ہمارے دشمن نہیں ہیں، بلکہ وہ کہیں مخالف ہیں یا کوئی ڈفرینس ہے ان کے ساتھ. تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم دشمن شناسی کریں. اور دشمن شناسی کا جو ہمارے پاس ڈاکٹرائن ہے یا جو ہمارے پاس نصاب ہے، سلیبس ہے، سب سے زیادہ دشمن شناسی قرآن کے اندر کروائی گئی ہے. قرآن آپ اٹھا کر دیکھ لیں، جگہ جگہ بتایا کہ یہ تمہارا دشمن ہے، اس کی یہ کوالٹیز ہیں، یہ خصوصیات ہیں، یہ دیکھو. اسی طرح معصومین کے فرامین کے اندر، نہج البلاغہ کے اندر دشمن شناسی کروائی گئی. سب سے پہلے تو ہماری ملت کو، پاکستانیوں کو، من حیث القوم، شیعہ ہونے کی حیثیت سے تشیع کو دشمن شناسی کی ضرورت ہے. ہم دشمن کو پہچانے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ ہمارا دشمن کون ہے اور مخالف کون ہے. پھر بات آتا ہے اسٹیپ نمبر 2، آتا ہے سیکنڈ اسٹیپ آتا ہے، وہ یہ ہمارے مخالف دشمن ہیں اور بعض حرکتوں کی وجہ سے یا بعض چیزوں کی وجہ سے وہ مسکنسیپشنز کا شکار ہے یا غلط فہمی کا شکار ہے. تو ہم ان کی غلط فہمیوں کو اور ان کے ذہنوں میں موجود کنفیوژنس کو دور کریں کس کے ذریعے؟ قربت کے ذریعے. اور یہ عزاداری قربت کا ایک بہت بڑا طریقہ ہے. آپ دیکھتے ہیں بہت سارے علاقوں کے اندر محرم کے اندر مختلف مسالک و مکاتب کے لوگ جو ہیں وہ لنگر اور نیاز کا اہتمام کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ ان کو امام حسین سے محبت ہے. یہ بہترین موقع ہے کہ اس موقع پہ آپ امام حسین کا پیغام ان کے سامنے رکھیں اور تشیع ان کے سامنے رکھیں. جب آپ حقیقی تشیع اور امام صادق علیہ السلام کی، جب آپ ہمارا پیغام نیچرل شکل میں، اس کی اصل حالت میں لوگوں کے سامنے رکھیں گے تو لوگ خود اس کی طرف جذب ہوں گے، لوگ خود اٹریکٹ ہوں گے اس کی طرف. آپ کو مرچ مسالہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ہمارا خالص پیغام لوگوں کے سامنے پیش کریں، اور جب آپ خالص پیغام پیش کریں گے تو خود بخود لوگ قریب ہوں گے. دو یہ کام کرنے کی ضرورت ہے، ایک دشمن شناسی اور دوسرا حقیقی تشیع کو لوگوں کے سامنے پیش کریں. آپ خود دیکھیں کہ آپ کے بہت سارے مخالف آپ کے سینے سے آ کر لگ جائیں گے اور بہت سارے جو دشمن تھے وہ کھل کر سامنے آ جائیں. جی. حقیقی تشیع کیا چیز ہے؟ ابھی آپ نے ذکر کیا، بڑا پیارا یہ ایک احساس لگا کہ یہ حقیقی تشیع کیا چیز ہوتی ہے اور حقیقی دشمن کون ہے. یہ بھی تھوڑا سا میں چاہتی ہوں کہ تھوڑا سا چاہے آپ مختصراً ہی بیان کریں، ذرا ان دو پہلوؤں کو بھی elaborate. دیکھیں جی، حقیقی تشیع اس کو کہتے ہیں جو معصومین علیہ السلام نظر میں شیعہ کہلانے کے لائق. جس کو امیر المومنین کہہ دے وہ شیعہ ہے، جس کو امام حسن مجتبی اور امام حسین علیہ السلام شیعہ کہہ دے وہ شیعہ ہے. یہ حقیقی شیعہ ہے. اور حقیقی شیعہ وہ کس طرح؟ آئمہ نے اس شیعہ کی بات بیان کر دی جس میں سے صرف اور 3 احادیث آپ کے سامنے پیش کی، جن احادیث کے اندر امام بیان فرما رہے ہیں کہ ہمارا شیعہ ایسا ہوتا ہے. مثلا میں ایک اور روایت پیش کروں. ایک امام معصوم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے آ کر کہا، امام سے ملنے کے لیے آیا. امام نے حال احوال اس سے پوچھا. وہ ایک علاقے سے تھا جہاں پر پیروان امیر المومنین رہتے تھے. اس نے بڑی تعریف، امام نے اس سے پوچھا کہ وہاں تمہارے دوست احباب رشتہ دار علاقے والے کیسے ہیں؟ اس نے کہا جی بہت اچھے ہیں، بڑے نیک ہیں، بڑے متقی ہیں. امام نے 3 سوال پوچھے. امام نے پوچھا مجھے یہ بتاؤ کیا تمہارے علاقے کے پیسے والے ثروت مند جو شیعہ ہیں وہ غریب شیعوں سے احوال پرسی کرتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں؟ اس نے کہا جی کرتے ہیں، تھوڑے سے کرتے ہیں. پھر امام نے سوال پوچھا کیا اگر کوئی غریب اور فقیر شیعہ بیمار ہو جائے تو کیا یہ امیر لوگ وہاں جا کر اس کی عیادت کرتے ہیں؟ اس نے کہا جی مولا کرتے ہیں لیکن تھوڑے سے کرتے ہیں. پھر ایک اور سوال امام نے اسی طرح پوچھا کہ تمہارے علاقے کے جو ثروت مند لوگ ہیں جن کو تم کہہ رہے ہو کہ وہ آپ کے بڑے ماننے والے، جانے والے، امامت کے بڑے گن گانے والے، کیا وہ ان فقیر اور غریب مصیبت زدہ لوگوں کی فریاد رسی کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ تو کہنے لگا کہ جی کرتے ہیں لیکن تھوڑے سے کرتے ہیں، سارے نہیں کرتے. تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر وہ کیسے گمان کرتے ہیں کہ وہ ہمارے شیعہ ہیں جب وہ یہ کام انجام نہیں دیتے؟ یعنی امام نے، آپ دیکھیں، امام نے تشیع کی صفات بیان کی ہیں. اور ایک اور حدیث امام صادق کے بقول کہ اگر ایک شہر میں 1 لاکھ کی آبادی ہے تو سب سے متقی انسان جو اللہ کے دین کے اوپر عمل کرنے والا ہوگا، عاشق خدا ہوگا، وہ ہمارا شیعہ ہوگا. اگر اس سے زیادہ کوئی اور متقی ہے تو وہ ہمارا شیعہ نہیں ہو سکتا. اگر اس سے زیادہ کوئی بڑا عاشق ہے اللہ کا تو وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے. امام نے یہ سوال، یہ حقیقی تشیع ہے. حقیقی تشیع وہ، اگر آپ نے حقیقی تشیع دیکھنا ہے 72 شہداء کربلا کو دیکھ لیں، یہ حقیقی شیعہ تھے. آپ امیر المومنین کے ان اصحاب کو دیکھ لیں، مالک اشتر کو دیکھ لیں، عمار یاسر کو دیکھ لیں، میثم تمار کو دیکھ لیں، یہ تھے حقیقی شیعہ. یہ صفات انسان کو تشیع تک پہنچاتی ہے. تو یہ پہلے تو ان، اور مشکل نہیں ہے، میں نے اسی لیے بیچ میں عرض کیا، امیر المومنین نے فرمایا جتنی حاصل کر سکتے ہو اتنی کر لو.
ساری چھوڑو نہیں، ہوں۔ جو کر سکتے ہو کرو، مشکل کام نہیں ہے، یہ ہم کر سکتے ہیں کہ ہم ان چیزوں کے اوپر پہنچ تو سکتے ہیں۔ اس میں یہ باقی بھی مجھے حقیقی بتائیے، دشمن، اچھا پہلے آپ بات جی جی کمپلیٹ کر لیں دشمن والی، پھر اس کے بعد ہم اس میں مزید پوچھے، میں آپ سے پوچھ لوں گی، پہلے جی آپ دشمن کی تھوڑی تشریح کر لیں۔ جی جی آپ نے دوسرا اشارہ فرمایا تھا کہ حقیقی دشمن کون ہے۔ دیکھیں، ہر زمانے کا حقیقی دشمن، ہر زمانے میں حقیقی دشمن وہ ہے جو آپ کو راہ خدا سے دور کر کے راہ شیطان پر ڈالے، یہ فارمولا ہے۔ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ آج زمانے میں وہ کون کون سے مصادیق ہیں، کون کون سے لوگ ہیں جن کے اوپر یہ کانسیپٹ جو ہے، جن کے اوپر یہ نظریہ ثابت آتا ہے، صادق آتا ہے، جو اس وقت آپ کو جو عالمی طاقت اللہ کے نظام سے دور کرے وہ حقیقی دشمن ہے۔ اس وقت جو آپ کو تفرقے میں ڈالے، اگر کوئی مثلا میں اس لباس میں اور تھوڑا دقیق ہو جاؤں، میں اس لباس میں ابا کبا میں آ کر ممبر حسین پر، ممبر رسول پر بیٹھ کر قرآن کا حکم ہے کہ تفرقہ مت کرو، قرآن کی حکم کی مخالفت کر کے مسلمانوں میں تفرقہ ڈالوں، تو میں آپ کا حقیقی دشمن ہوں۔ یعنی جو دین خدا کے اصولوں کے خلاف آپ کو اٹھا رہا ہو، بھڑکا رہا ہو، جیسے علامہ اقبال نے فرمایا کہ وہ نعرہ تکبیر بھی فتنہ، وہ نماز بھی فتنہ، وہ سجدہ بھی فتنہ ہے، جو انسان کو شیطان کی طرف لے جائے، وہ سارے آپ کے حقیقی دشمن ہیں۔ اس میں عالمی طاقت لے کے عالم ظالم، عالمی، بالکل شہر کے اندر بھی بالکل نچلے درجے تک وہ لوگ آپ کو خدا کی حدود توڑنے پر خلاف جانے کے اوپر آپ کو تیار کریں، وہ آپ، اور اس وقت کوئی مشکل نہیں ہے ان کو پہچان، جو تفرقے کے اوپر ابھار رہا ہے بات سنی میں ہو، وہ مسلمانوں کو حقیقی دشمن، جو مسلمانوں کو توڑنے کی بات کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے اچھا یہاں حقیقی دشمن آپ کو اللہ کے دین سے، اللہ کے نظام سے دور، وہ امام زمانہ علیہ السلام کی نصرت اور ظہور کے لیے آمادہ نصرت۔ جی یہاں پہ دو چیزیں اور میں جاننا چاہوں گی کہ ایک تو یہ کہ شیعہ کے لیے علم کی کتنی اہمیت ہے، جی اور کیا شیعہ کے لیے علم کی کتنی اہمیت ہے، اگر آپ مجھے سن پا رہے ہیں تو سوری معذرت چاہوں گی، ایک شیعہ کے لیے علم کی کتنی اہمیت ہے، اور جو ہم بڑھ رہے ہیں آگے امام کے ظہور کے قریب، تو ہمیں کن چیزوں جی کو جی بہت زیادہ بحثیت شیعہ جو ہے وہ دیکھنا چاہیے، اور اپنے آپ کو امام سے قریب کرنے میں وہ کون سے ایسے کام ہیں جو ہم ضرور کریں کہ جو ہمیں امام وقت سے جو ہے وہ قریب کرتے ہوں بحثیت شیعہ۔ میں چاہوں گی کہ میں ان کو تھوڑا سا آپ ضرور مینشن کریں، تاکہ آج کا شیعہ یہ جان لے کہ اس وقت میں چونکہ امام وقت سے بہت قریب ہوں، تو میرے لیے کتنا ضروری ہے کہ میں علم سے جڑا ہوں، اور کتنا، یعنی معرفت، دوسرے لفظوں میں معرفت کی کیا اہمیت ہے، کیا معرفت کے بنا محبت اور عشق اللہ تعالیٰ کے، جس طرح بھی آپ نے اپنی گفتگو میں عشق الہی کا بھی ذکر کیا، اور ہمارے یہاں پہ بہت لوگ ہیں جو اللہ والے کہلاتے ہیں اور اللہ اللہ کرنے والے ہیں، اور جو ہے عبادت گزاری میں بہت وقت بھی گزارتے ہیں، اور ایک مطلب اچھا ایک امیج ان کا ہوتا ہے۔ تو اس پرسپیکٹو میں میں جاننا چاہوں گی کہ ایک شیعہ جو ہوتا ہے وہ کیسا رب کا بندہ ہوتا ہے، اور اس کے بندگی میں معرفت کا کتنا عمل دخل ہے۔ جی دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ جو طے شدہ بات ہے وہ یہ ہے کہ کثرت عبادت آپ کو کہیں نہیں پہنچاتی۔ آپ کا ایک لمحہ اور ایک لہجہ جو تعقل اور علم میں گزرا ہے وہ 70 سال کی عبادات سے افضل ہے، روایات کے اندر موجود ہے۔ عبادت یا دین یا شریعت کے اوپر عمل کرنا علم کے بغیر آپ کے کام نہیں آتا۔ خارجی جو خوارج تھے جنہوں نے امیر المومنین کے خلاف قیام کیا، عبادتیں تو وہ بھی بڑی کرتے تھے، لیکن معرفت امیر المومنین سے خالی تھے، لہذا انہوں نے علی کے خلاف تلوار نکالی۔ یہاں پر جہاں اللہ کا عشق اور اللہ کی محبت کی بات ہے، وہاں پر معرفت الہی کے ساتھ اللہ کے عشق اور محبت کی بات ہو رہی ہے۔ اگر انسان معرفت نہیں رکھتا، اگر انسان پہچانتا نہیں ہے، تو وہ اس کا عشق اور محبت بے مان ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں شیعتی واللہ، بے شک میرے شیعہ، اللہ کی قسم میرے شیعہ تو وہ ہیں جو اللہ کے دین کے عالم ہوتے ہیں،
یعنی معرفت رکھتے ہیں. یہ کیسے ہے کہ ایک انسان معرفت نہ رکھتا ہو اور وہ اس مقام تک پہنچ جائے؟ اور باب العلم کے ماننے والے، باب علم کے پیروکار، تو یہ اگر علم کے بغیر ہوں تو قابل قبول ہی نہیں ہے بات. لہٰذا معرفت بہت ضروری ہے، اور معرفت آپ کو حقیقت تک پہنچاتی ہے. عقیدت، محبت اہل بیت اور عقیدت اہل بیت آپ کو فائدہ ہی اس وقت دے گی جب آپ معرفت اہل بیت رکھتے. اگر معرفت اہل بیت نہ ہوئی تو صرف اور صرف شادی اور خالی جو ہے وہ شاید آپ کو نہ دے. اب امام اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے ظہور سے نزدیک کے زمانے کے اندر ہم کیا جو ہے ہمیں کرنا چاہیے یا کیا ذمہ داری؟ جو ذمہ داریاں امیر المومنین کے شیعہ کی تھیں، جو ذمہ داریاں امام حسین کے زمانے میں شیعہ کی تھیں، جو ذمہ داریاں امام موسیٰ کاظم کے زمانے میں شیعہ کی تھیں، آج بھی وہی ذمہ داری ہے. اور وہ ذمہ داری یہ کہ دین الہی کے غلبے کے لیے انسان کوشش کرے. ایک شیعہ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ دین جو انسان کی دنیا اور آخرت کو کمال یافتہ بنانے کے لیے آئے. ہمارے ذہن میں دین سے بہت سارے لوگ، میں دین دین کا لفظ بول رہا ہوں تو ان کے ذہن میں یہ ہوگا کہ دین کا مطلب نماز پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں، عبادتیں کر لیں، کچھ جو ہے صدقات دے دیں. آپ کی پوری زندگی کا کوڈ آف کنڈکٹ ہے، پوری زندگی کے کوڈ آف لائف ہے، رہنمائی کرتا ہے کہ آپ نے پار کرنا ہے تو کیسا کرنا ہے، کیسا ہونا چاہیے. میں یعنی دین جو آپ کی دنیا اور آخرت کے لیے منشور بن کر آیا ہے. دین کے غلط یہ ایک کی کوشش کرنا اس وقت سب سے امام زمانہ عالمی حکومت قائم کریں گے. عالمی حکومت وہ پر امام نے کرنی ہے، ان کو پیلٹ کی ضرورت ہے، تربیت کی ضرورت ہے. حکومت امام سپرویژن میں گزار سکے. ان کی تربیت کس نے کرنی ہے؟ معذرت، ان کی تربیت کا شیعوں نے، ان کی ہے ان لوگوں نے جو اس بات کو سمجھتے ہیں. تو ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم غلبہ دین کے لیے لوگوں کو آمادہ کریں، کوشش کریں، تاکہ جب ظہور فرمائے امام علیہ السلام تو لوگ آمادہ ہو کر لبیک کہیں اور امام کی نصرت کے لیے کھڑے ہو. یہ نہ ہو جب جیسے بیان کیا جاتا ہے، روایات بعض بیان کی جاتی ہیں کہ امام ظہور فرمائیں گے تو بہت سارے کہیں گے یہ دین کون سا لے آئے آپ، یہ دین تو ہم اس کو جانتے ہی نہیں ہیں، ہم تو اس دین کو مانتے ہی نہیں ہیں. تو ایسا عجیب ہوگا کہ دیندار امام کو کہیں گے کہ اس دین کو ہم نہیں مانتے. تو ہمیں غلبہ دین کے لیے کوشش کرنے کی ضرورت ہے. جی بہت خوبصورت آپ نے بیان کیا. یہاں پہ میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ جب ہم یہ سارا کچھ کرتے ہیں، اس سب میں obviously اصلی ہدف رب تعالیٰ کی ذات ہے. رب تعالیٰ سے بندگی کا جو ایک انسان کا تعلق ہے، اس کا رشتہ ہے، اس میں جو ربط ہے وہ کیسے قائم ہو، اور خصوصاً جو ہے ایک شیعہ کے لیے لذت دعا جو ہے کیسے حاصل کرے، اور کیا اہمیت ہے جب ہم بحیثیت شیعہ اپنی ذمہ داریاں اٹھا رہے ہیں اور نبھا رہے ہیں. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ شیعہ مذہب میں یعنی آئمہ اطہار سے اتنی دعائیں ہیں. یعنی دعائے کمیل کو دیکھ لیجئے، دعائے ابو حمزہ سمالی کو دیکھ لیجئے، اور بھی ان گنت ہیں کہ شاید مجھے سب کے نام بھی نہیں آتے ہوں گے. تو اتنی اہمیت ہے ان دعاؤں کی. تو کیا فلسفہ ہے ان کے پیچھے، اور ایک شیعہ کو ان دعاؤں سے جڑنا کتنا ضروری، اور وہ لذت دعا جو کیا وہ ہم حاصل کر پاتے ہیں، اور اگر ہم کرنا چاہیں تو وہ کیا کیا کریں؟ یعنی ائمہ اطہار سے کیا ملتا ہے کہ ایک شیعہ کے لیے اس لذت کو حاصل کرنا جو رب سے گفتگو اور اس سے کلام کا نتیجہ ہوتی ہے، وہ کتنا اہمیت رکھتا ہے اور کیوں رکھتا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو دعا کے بارے میں ایک جو ہے وہ غلط فہمی ہمیں دور کرنی پڑے گی. وہ یہ کہ ہم دعا اور سوال ایک ہی چیز سمجھتے ہیں کہ دعا یعنی سوال کرنا. سوال یعنی کوئی چیز طلب کرنا. ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا مثلا دعا کر رہے ہیں، کیا دعا کر رہے ہیں؟ اللہ مجھے گاڑی چاہیے، مجھے ایڈمیشن چاہیے، مجھے مثلا ویزا چاہیے، مجھے جاب چاہیے، مجھے یہ فلاں ضرورت ملی ہے وہ پوری ہو جائے. یہ مانگنا سوال کرنا ہے. دعا اس سوال کرنے سے بھی اگلا مرحلہ ہے، اگلا ایک لیول ہے، اگلی ایک سطح ہے. دعا انسان کی ضرورت ہے، دعا انسان کی انسانی ضرورت ہے، دعا انسان کی روحانی ضرورت ہے. اگر آپ کے پاس تمام وسائل حیات ہوں تب بھی آپ دعا کے بغیر نہیں رہ سکتے. کیوں؟ کیونکہ دعا کا مطلب
عبد اور پروردگار کے درمیان رابطہ قائم کرنا ہے. دعا کا مطلب بندے اور خالق کے درمیان رابطہ قائم کرنا ہے. دعا وہ رابطہ ہے، دعا وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے آپ نے اپنے رب سے جڑ جانا ہے. یہ کنیکشن ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اور انسان اللہ کا محتاج ہے اپنے وجود کے اندر. دعا کے بغیر انسان کی زندگی بے معنی ہو جاتی ہے. اگر آپ کے پاس تمام وسائل حیات ہوں تب بھی دعا کے بغیر آپ کی زندگی، آپ کی روحانی تربیت اور آپ کا وہ کمال یافتہ ہونا ممکن نہیں ہے. تو پہلے تو ہم اس چیز کو سمجھیں کہ صرف ضروریات زندگی مانگنا دعا نہیں ہے، بلکہ دعا در حقیقت اللہ اور بندے کا رابطہ قائم کرنے کا نام. اب آپ نے دوسری چیز یہ رکھی سامنے کہ معصومین کی زندگی ظاہر ہے. معصومین علیہ السلام اس ہستی سے سب سے جو ٹوٹ کر محبت کرتے تھے وہ پروردگار کی ذات تھی. امام حسین کو جب چل رہی تھی امام کی، جب پس گردن جب 13 ضربیں ماری گئیں، اس وقت جو امام کی جملے زبان سے ادا ہو رہے تھے آپ وہ دیکھ لیں. پروردگار کی حمد و ثنا یا غیاث المستغیثین بسم اللہ و باللہ وعلی ملت رسول اللہ دعائیا جملے ادا ہو رہے تھے. وہ تعلق تھا امام حسین کا پروردگار کے ساتھ. اسی طرح باقی تمام ائمہ کا دیکھ. تو یہ تو تعلیم دی ہے ہمیں. اس موقع پر کیا ضرورت تھی؟ اس موقع پر جب سب کچھ امام حسین نے قربان کر دیا اور امام شہادت کے موقع پر ہیں، شہادت کے درجے پر پہنچے ہوئے ہیں، بالکل ایک لہجے بعد امام شہید ہو جائیں گی، اس وقت بھی حالت دعا میں ہے. یعنی دعا انسان کی انسانی اور روحانی ضرورت ہے جو ہمیشہ انسان کو چاہیے. صرف یہ نہیں کہ جب آپ کے پاس کوئی وسائل میں سے کوئی چیز کم ہو جائے تو آپ اللہ سے مانگیں. ایک چیز یہ. دوسری بات یہ کہ معصومین علیہ السلام نے ہماری تربیت کے لیے جو دعائیں ہمارے سامنے رکھی ہیں وہ بہترین طریقہ اور ادب ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا. آپ جو بیان فرما رہی ہیں کہ بعض اوقات انسان کو لذت محسوس نہیں ہوتی یا وہ لذت ہمیں کیسے محسوس ہو، تو دعا کا ایک ادب ہے جس ادب کے ساتھ وہ دعا مانگی جائے. اور معصومین نے بیان فرمائی اگر آپ اس ادب کے ساتھ دعا مانگے تو آپ کو لذت محسوس ہوگی. تیسرا نقطہ یہ کہ دعا تو ٹوٹے ہوئے دل کا کام ہے، دعا تو پاک دل کا کام ہے، دعا تو پاک و طاہر دل کا کام ہے. جب انسان کا دل محبت دنیا میں غرق ہو، جب انسان کا دل لذتوں میں غرق ہو، جب انسان کا دل گناہوں نے اور حرام کاموں نے کالا کر دیا ہو، تو پھر اس دل میں سے دعا کس طرح نکلے گی؟ دعا تو نکلتی ہے دل سے. اگر آپ دعا کے اندر لذت محسوس کرنا چاہتے ہیں، جوان ہمارے سن رہے ہوں گے ان کی بھی میں خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اگر کوئی بھی لذت دعا حاصل کرنا چاہتا ہے اسے پہلے ترک گناہ کرنا پڑے گا. اس کو پہلے اپنے آپ کو پاک کرنا پڑے گا. جب دل پاک ہوگا تو دل سے پروردگار کو جب صدا نکلے گی، جب اس کے لیے آواز نکلے گی، جب صدا انسان کے قلب سے بلند ہوگی پھر اس کو لذت محسوس. آپ مناجات شعبانیہ کے اندر دیکھیں جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی شدت سے تاکید فرمائی اور پوری زندگی اس دعا کو پڑھتے تھے. یہ وہ واحد دعا ہے جو تمام ائمہ علیہ السلام سے منقول ہے. اس دعا کے اندر ایک جملہ الہی حبلی کمال الانقطاع الیک، اے پروردگار مجھے اپنے ساتھ ایسے جوڑ دے کہ میں ہر چیز سے لا تعلق ہو جاؤں، میں ہر چیز سے کٹ جاؤں، میں ہر چیز سے کٹ آف ہو جاؤں، اور اے تیرے ساتھ اس طریقے سے میرا تعلق استوار ہو کہ جب میں تیرے سامنے ہوں تو مجھے کسی اور کی پرواہ نہ ہو. یہ اس وقت ہوگا جب ہم اپنے دلوں کے اندر سے حب دنیا نکالیں گے. اور حب دنیا نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم عہد کریں کہ ہم ایسا کوئی کام نہیں کریں گے جو حرام تھا. اگر صرف ہم اپنے آپ کو اس کے اوپر آمادہ کر لیں کہ ہم کوئی حرام کام کی طرف نہ جائیں جس کی ممانعت ہے دین اور شریعت کے اندر، اور اس کے اوپر اپنی ٹریننگ کر لیں، اپنے آپ کو آمادہ کر لیں، یقین جانے خود بخود دعا کرنے کا دل بھی کرے گا، دعا کے اندر لذت بھی محسوس ہوگی، دعا کے اندر لطف بھی آئے گا. مثلا آپ کو بہت سارے چھوٹے چھوٹے کام ہیں جو شریعت نے منع کیے لیکن ہم اسے کہتے ہیں تو غیر ضروری ہے، تو بہت چھوٹی سی بات ہے. کسی سے پوچھے بغیر، فرض کریں بچے ہوتے ہیں کسی سے پوچھے بغیر کسی کی چیز اٹھا کر کھا لیتے ہیں، تو میں نے کہا جائے آپ نے کیوں کیا؟ تو یہ چھوٹی سی بات ہے، ہو سکتا بعض اوقات والدین بھی اس پہ احساس نہیں ہوتے. ٹھیک ہے یہ بظاہر ایک بات تھی کہ آپ نے کسی کی اٹھا کے کوئی معمولی سی چیز کھا لی، کوئی چیز آپ نے اس کا کھانا کھا لیا، یا کوئی اس کی امانت رکھی تھی اس کو اٹھا کے آپ نے موبائل اس کا یوز کر لیا بغیر اجازت کے، لیکن یہ چیز کیا تھی؟ منع تھی. یہ چھوٹے چھوٹے بھی کام جو منع کیے گئے ہیں آپ کو، یہ آپ کے نفس پر برا اثر ڈالتے ہیں. میں بہت چھوٹی مثالیں دے رہا ہوں، بہت بڑے بڑے کام ہم کر جاتے ہیں جو ہمارے نفس پر برا اثر ڈالتے ہیں. مثلا ہماری زبان، میں نے آپ کے سامنے حدیث رکھی امام صادق علیہ السلام کی، اگر آپ کیلکولیٹ کریں 24 گھنٹے میں اگر ہم 10 گھنٹے مثلا آرام کرتے ہیں، 8 گھنٹے آرام کرتے ہیں، باقی 16 گھنٹے ہم جو کلام کرتے ہیں، اس میں سے کتنا کلام ہے جو پازیٹیو ہے اور کتنا نیگیٹو ہے. یہ جو نیگیٹو کلام ہے یہ آپ کے دل کو سخت کر دیتا ہے. آپ کس طرح آپ منہ سے دعا نکلے گی جب لوگوں کے لیے غیبت نکلتی ہے، جب جھوٹ نکلتا ہے،
جب لوگوں کی برائی نکلتی ہے، جب سب و شتم ہم کرتے ہیں، جب لوگوں کا دل دکھاتے ہیں، یعنی یہ تمام امور جو ہمارے دل کو سخت کر دیتے ہیں، یہ لذت چھین لیتے ہیں۔ لذت دعا حاصل کرنی ہے تو ان امور سے بچنا پڑے۔ جی بالکل، بہت بہت شکریہ۔ ہمارا جو ہے ٹائم جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکا ہے۔ اگر کوئی آخری بات آپ کے ذہن میں ہو جو آپ سمجھتے ہیں کہ ضرور مینشن ہونی چاہیے تو آپ بس کر سکتے ہیں، تو اگر آپ کے ذہن میں کوئی ہے یا کوئی پیغام آپ سمجھتے ہیں کہ ضرور دینا ہے آپ نے تو آپ دے سکتے ہیں۔ جی، میں آخر میں یہی آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم یہ کوشش کریں کہ جو معیار تشیع ائمہ معصومین علیہ السلام نے بیان فرمایا اس کو کثرت کے ساتھ معاشرے میں اور لوگوں کے سامنے بیان کریں، کیونکہ یہ عام طور پہ قانون بھی اور یہ کہا بھی جاتا ہے کہ جو زیادہ بات چیت کی جاتی ہے اس کا انسان کے وجود پر اثر ہوتا ہے، اور یہ معیار چونکہ اتنا بیان نہیں ہوا اس لیے ہمارے اندر ان چیزوں نے اتنی سرایت نہیں کی، لہٰذا ہم اپنی روزمرہ کی گفتگو میں جو والدین ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ ایک عہد کر لیں کہ ہم روزانہ ایک حدیث امام جو صفات شیعہ کے بارے میں ہو اس کو اپنے بچوں کے سامنے بیان کریں گے، یا کم از کم اپنے گھر میں کہیں لکھ کے کسی جگہ پر کوئی پینٹ کر کے اس کو لگا دیں گے، تاکہ جب بھی ہمارا بچہ گھر میں انٹر ہو یا ہم گھر میں داخل ہو تو ہماری نظر پڑے کہ امام ہمیں اس طرح دیکھنا چاہتے ہیں۔ جی بالکل، شکریہ۔ بہت ہی خوبصورت پیغام ہے، بہت ہی معنی پیغام ہے۔ اسی پیغام کے ساتھ کہ جہاں رہے خوش رہیں آباد رہیں، اور علماء اطہار نے تعریف اور صفات بیان فرمائی ہیں ہم ان کے حساب سے اپنے آپ کو شیعہ حیدر قرار میں شامل کریں تاکہ ہم ان کے امام وقت کے سکیں، ان کے سچے اور مخلص ترین ناصر بن سکیں۔ اسی پیغام کے ساتھ اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔